अस्सलाम वालेकुम, ये आवाज़ है FM 98.6 की और प्रोग्राम है मंजिल का मुसाफिर और मैं हूं कासिम अली शाह। यकीन कर सकता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और ये सारे के सारे जो डेज़ हैं बड़े मज़े के डेज़, मौसम के एतबार से भी और सारी जो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं उनको भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे साथ बड़े मजे के गेस्ट हैं जी, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और इसके साथ साथ जो उनसे है वो उनकी स्पेशलिटी जो उनसी है ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से है। अली जैदी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अली जैदी साहब की जो उनसे जी वो डिप्टी मैनेजर है मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड सेंटर डेस्कॉन में, और अली साहब की जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी HR के हवाले से है। सर, बड़ा मुश्किल सा काम नहीं है? काम तो मुश्किल है लेकिन किसी ने तो करना है। ओह अल्लाह, तो ये आप कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत आला जी। सर, ये बताइए कि HR ये कल्चर पुराना यहाँ चलता है, सेट कल्चर जिसे हम कहते हैं, ये कुछ अरसे से HR के कंसेप्ट सारे आए हैं और पूरे सिस्टम्स बन के और सिस्टम्स इंट्रोड्यूस होने शुरू हैं जिसकी वजह से कंपनीज ग्रो हुई। आप समझते हैं कि ये अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा काम है, ज्यादा होना चाहिए, सेट कल्चर अभी भी बहुत ज्यादा है? बिल्कुल ठीक कासिम साहब, पहले तो मैं आपको और FM 98.6 के तमाम साइमीन को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि सेट कल्चर कंपनी जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, ऊपर सेट रहते हैं और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो चाहे बोर्ड की शक्ल में हो, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की शक्ल में हो, तो वो सेट का कल्चर रहता है और HR में बहुत काम करने की अभी जरूरत है। ऑल्दो HR की अब बहुत सारे ग्रेजुएट्स इस वक्त आपको मार्केट में मिलेंगे और HR का जो डिपार्टमेंट है वो हर कंपनी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है किसी न किसी फॉर्म में, लेकिन जो एक्चुअल HR का फंक्शन है वो शायद अभी बहुत कम काम हो रहा है और शायद पर्सनल डेवलपमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो काम है वो ज्यादा लिया जाता है HR के नाम के अम्ब्रेला में। सर, ये जो कंसेप्ट सारा स्टीफन कोवे ने दिया 8th हैबिट का कि लोग जो उनसे हैं वो एक सिर्फ इनपुट नहीं है और वो सिर्फ मशीनें नहीं है, उनके इमोशंस भी हैं, उनको समझे बगैर और फिर अपने आप को समझे बगैर उनसे अच्छा काम नहीं लिया जा सकता। आपकी क्या राय है? बिल्कुल जी, आपने मरहूम स्टीफन कवी का नाम लिया। लास्ट ईयर आई बिलीव उनकी डेथ हुई थी और उन्होंने बड़े मजे का कॉन्सेप्ट लिया जिसको बड़ा अच्छा वेल रिसीव्ड था और पूरी दुनिया में उनका पहले 7 हैबिट्स फिर 8 हैबिट के ऊपर जो है वो बहुत बात होती रही और मुझे बहुत पसंद है वो 8 हैबिट जिसमें वो लीव ए लेगेसी वाली बात करते हैं कि आपने और हमने तो सबने चले जाना है, लेकिन आप यहाँ पर क्या छोड़ के जा रहे हैं आने वाले लोगों के लिए। तो बिल्कुल this is something which which needs to be जिसमें हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक कंपनी फॉर एग्जांपल डेस्कॉन ले लेते हैं तो वो जो उधर एम्प्लॉयज हैं, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा नेट बना हुआ है जो काम कर रहा है, वो उनको अंडरस्टैंड करना और उनको लेकर चलना, उस हवाले से आपकी सर्विस क्या होती है? मेरा डिपार्टमेंट का नाम जैसे आपने बताया मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर है और इसका काम जो है वो इट्स अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ आवर कॉर्पोरेट HR और हम रिस्पॉन्सिबल हैं जितना भी हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है। मैनेजमेंट स्टाफ का मतलब ये है कि जितने भी हमारे सुपरवाइजर्स एंड अबव इंजीनियर्स, मैनेजर्स, इवन अप टू जनरल मैनेजर्स, तो जितने भी हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है इसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो हमारे डिपार्टमेंट के जिम्मे है और हम उनके जो है वो ईयरली ट्रेनिंग प्लान्स को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो साल के अंदर जो अपने टारगेट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। एक बड़े बेसिक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैं यकीन करूंगा आप जवाब देंगे, इसकी वजह कि हमारे जो सामईन है ये सवाल उनके होते हैं। मैं अक्सर सवाल पूछते बच्चा बन जाता हूं, तो ये सवाल मेरा ये आएगा आपसे कि कैसे पता लगता है कि फलाने ग्रुप को, फलाने सेक्शन को, फलाने एक पीपल जो ग्रुप है उनको फलानी ट्रेनिंग की जरूरत है? हमारे यहाँ जी एक काफी स्ट्रक्चर्ड जो है वो तरीका अपनाया जाता है। हर साल एक अप्रेजल
ہوتا ہے جس کو ہم پرفارمنس اپریزل کا نام دیتے ہیں, اور اس پرفارمنس اپریزل میں ہم تمام سپروائزرز جو کہ اپنے اسٹاف ممبرس کو اپریز کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اسٹاف ممبرس کو اگلے 1 سال کے اندر کون کون سے ٹریننگ ایریاز یا امپروومنٹ ایریاز ہیں جس کے اندر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سوال کا جواب جب ہمیں ملتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس سارے کے ساری انفارمیشن کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں, اور اس کنسالیڈیٹڈ انفارمیشن کے اوپر ہمارے پاس ایک موٹے موٹے ایریاز آ جاتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اپنی تمام کی تمام انرجیز لگا کے ان ٹریننگز اور ان ڈیولپمنٹ انیشیٹوز کو کرنا ہوتا ہے. سر یہ ٹریننگ کا کلچر تو ماشاءاللہ یہاں 8-10 سال سے بہت اب آیا, ٹرینرز بھی بے شمار انٹروڈیوس ہوئے, تیار بھی ہوئے. ٹریننگ کا کمال یہ کہ یہاں پر یہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ بزنس بن گیا کہ ٹریننگ کمپنیز بھی آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرینرز بھی جو ہیں وہ اچھے خاصے کمانے لگ پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ سوسائٹی, یقیناً ہم پاکستانی سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, یہاں پر ٹرینر اور ٹریننگ کیا کوئی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے لوگوں میں؟ بالکل, آئی مسٹ سے بیکاز ٹریننگ جو ہے وہ میرا کام نہیں, میرا پیشن بھی ہے. صحیح جی. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بیکاز اس پروفیشن نے میری لائف کو ٹرانسفارم کیا ہے. صحیح جی. تو میں بالکل سمجھتا ہوں اور آپ سے ایگری کروں گا کہ ایز اے ٹرینر, ایز اے اسپیکر, ایز اے فیسیلیٹیٹر, آپ بہت سارے لوگوں کو جو بھی آپ کے سامعین ہوتے ہیں, جو آپ کے اٹینڈیز ہوتے ہیں, جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکے, تو ان کی لائف کو آپ امپیکٹ کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ آپ ان کی نیڈ کو سمجھتے ہوں. صحیح جی. اور یہ نیڈ کو سمجھنا جو ان سے ہے, آپ نوٹ کریں کہ آج کل جو مائنڈ سائنسز اور اس کے ساتھ ساتھ سیلف ہیلپ کے جو ٹرینرز ہیں ان کے تو کچھ پروڈکٹس بن چکے ہیں کہ مختلف ناموں سے وہ ٹریننگز کرواتے ہیں اور پبلک بھی آتی ہے. سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ کمپنی سے ہٹ کے جنرل پبلک میں نے دیکھا ہے اور وہ بھی اٹینڈ کرتی. میں یہ سوال کروں گا, آپ ٹریننگز کی طرف کیسے آئے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے جی. میں نے جو اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تو میں ہارڈ کور آئی ٹی کے اندر اپنا کیریئر جو ہے وہ سٹارٹ کیا. میرا جو پہلا ماسٹرز تھا وہ کمپیوٹر سائنس میں تھا اور میں اسپیشلائز کر رہا تھا کمپیوٹر نیٹورکس میں. آپ نے نام سنا ہوگا سسکو سسٹمز کا, جو کہ انٹرنیٹ نیٹورکنگ کی دنیا میں اور نیٹورک کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے, ابھی اسٹل بہت بڑا نام ہے. تو اس کی سرٹیفکیشن اور اس کی ٹریننگ جو ہیں وہ ہماری کمپنی دیا کرتی تھی, اور آئی واز پارٹ آف اٹ. تو میں اس کا ٹرینر بھی رہا ہوں. اچھا جی. میں کیونکہ ڈفرینٹ شروع سے ہی ایک ٹریننگ سیٹ اپ کا حصہ تھا اور میرا انٹریکشن جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ ہوتا تھا, مشینوں سے کم ہوتا تھا. تو میں نے پھر ایک دن سوچا کہ شاید نیٹورکنگ یا کمپیوٹر سائنس کی جو دنیا ہے وہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یار مجھے وہ کام کرنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں, جس میں مجھے مزہ آتا ہے. تو پھر میں جو ہے وہ ایک تعلیم بالغاہ کا کورس کیا اور میں نے پھر ایچ آر کے اندر ماسٹرز کر لیا ان 2006. بہت زبردست. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ پیشن کے بغیر اس دنیا میں آنا اور اس دنیا میں رہنا بڑا مشکل ہے. ایچ آر اور بالخصوص ٹریننگ کی دنیا میں یہ بجا ہے کہ سارے پیشن والے لوگ ہیں. جس سے بھی میں نے پوچھا, اور بالکل آپ بھی شامل ہیں اس لسٹ میں, کہ پیشن والے لوگ ادھر سروائیو کر سکتے ہیں. جی بالکل, بیکاز اگر کوئی بندے کو کہا جائے کہ یار یہ چیزیں آپ نے کسی کو سننا ہے یا کسی کو سنانا ہے تو لوگ 1-2 دفعہ تو شاید کر لیں, لیکن کنٹینیوسلی اوور دا ایئرز جو ہے ہر روز, ہر ہفتے, ہر مہینے شاید وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو آبویسلی یو آر رائٹ کہ پیشن والے لوگ جو ہیں وہی سروائیو کرتے ہیں لانگ ٹرم. نو ڈاؤٹ جی. سامعین میں بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا نمبر ہے 0423 6282620. میسج بھی کر سکتے ہیں 8881 پہ. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بریک کا ٹائم بھی پاس ہی ہے, اذان کا وقفہ اور اذان کے بعد واپسی اور نئے نئے سوال, اور علی صاحب سے بڑی مزے کی چیزیں بھی ہم نے پوچھنی ہیں. ویلکم بیک سامعین, قاسم علی شاہ منزل کا مسافر, اور آج ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب ہیں. علی صاحب بات کر رہے تھے یوتھ کی. آج پاکستان میں ایک بڑی مقدار دیکھتے ہیں کہ 9 کروڑ سے زیادہ جو ہے یوتھ ہے, اور یوتھ فیسٹیول بھی ہے, اور یوتھ جو احتجاج بھی کر رہی ہے, کوئی انقلاب لانے کی کوشش بھی کر رہی ہے, ایک یوتھ مخالف بھی کھڑی ہے انقلاب کے. تو یہ جو یوتھ ہے ایک بڑا المیہ بیان کیا جاتا ہے کہ گائیڈڈ مزائل ہوں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یوتھ گائیڈڈ نہ ہونا تو بڑی خطرناک بات ہے.
اور ہمارے پاس واقعی گائیڈڈ مزائل ہے, یوتھ گائیڈڈ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ارد گرد کالجوں کے یونیورسٹیوں کے بچے ہیں, یہ ہم پروفیشنل بن چکے ہیں, ان کے لیے کیا گائیڈنس آپ دینا چاہیں گے, یا کچھ جملے ایسے بتائیں کہ ان کے لیے پاتھ وے بن جائے, ان کے لیے آسانی ہو؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پاکستان میں خیال ہے وہ چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ جو ہے وہ یوتھ بہت زیادہ ہے. اگر آپ اس کا ریشو دیکھیں ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ آپ کے ماڈرن یا ڈیولپڈ سو کال ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, تو ان کو بیسکلی انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کی جو انرجیز ہیں ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت یوتھ کا میرے خیال میں جو سب سے بڑا ایشو ہے, اگر ہم بات کریں کہ پڑھ تو لیتے ہیں, لیکن وہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, ان کی جو ایکچوئل جو ہے وہ پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر اس کی کیا جو ہے وہ اہمیت ہے, کہاں پہ وہ اس نالج کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ دیر از اے ڈسکنیکٹ. اور میں کیونکہ ایچ آر کا آدمی ہوں تو جتنا تھوڑا سا ایکسپیرینس میرا ہے, تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کمپنی کو لوگ کام کے نہیں ملتے, اور جب ہم یوتھ سے پوچھیں تو یوتھ کہتی ہے کہ جاب نہیں ہے. یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے, ویسے بہت زیادہ سنجیدہ ایشو ہے. اس کے اوپر کبھی اگر موقع ملے تو ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں. میں نے ایک ورکشاپ ڈیزائن کیا ہے جس کا میں نام ہے آرٹ اینڈ سائنس آف جاب ہنٹ. اچھا جی. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ نوکری جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ کام نہیں ڈھونڈتے ہیں, وہ نوکری ڈھونڈتے ہیں. بڑا المیہ یہ صحیح. تو جو ہے وہ یوتھ کو میرا ذاتی خیال ہے یا میرا مشورہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں امپلائبلٹی اسکلس, اس اسکل کے اوپر جائیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو واقعی کسی پروفیشنل فیلڈ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. سر, یہ آپ انٹرویو بھی کنڈکٹ کرتے ہوں گے اور لوگ آپ کے پاس جب جاب کے لیے آتے ہیں, آپ کو ایسا بھی ایکسپوجر رہا ہوگا, آپ کیا دیکھتے ہیں کس قسم کے مسائل یوتھ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو یعنی بندہ حیران ہوتا ہے یار اس نے ایم بی اے کیا ہوا, ڈگریاں لی ہوئی ہیں, لیکن اس کو یہ تو رکھنے کے قابل نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ علی زیدی صاحب آئے تھے, ہمیں کچھ چیزیں ایسی بتا گئے کہ اگر آپ ان پہ کام کریں ڈگری لینے کے دوران ہی, تو آنے والا وقت ہمارا بہتر ہو سکتا ہے. بڑا اچھا سوال ہے, اور اس کا سوال کا جواب آپ آلریڈی پہلے دے چکے ہیں جب آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گائیڈڈ میزائل تو ہیں لیکن ان گائیڈڈ یوتھ ہے. تو اگر اس کو زیادہ ایکسپینڈ کرے تو ایون ان گائیڈڈ لوگ ہیں, ایون یوتھ بھی نہیں, ہمارے جو بزرگ بھی ہیں. مطلب اگر ان کی بھی بات کریں تو ان کے پاس کوئی سچ کوئی منزل کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں. وہ 60 سال کے بعد اگر کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا. ہماری خواتین جو ہیں وہ جب اپنے بچوں کی شادیاں کر چکی ہوتی ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے مقصد بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرا خیال ہے یوتھ کو میں صرف یہی مشورہ دوں گا کہ اگر وہ اپنے مقصد اس کے اندر اگر کلیئرٹی لے آئیں تو دس ول بی گریٹ سروس فار دیئر اون کیریئر, اور دس ول بی اے گریٹ سروس فار دا نیشن آلسو. آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ انٹرویو لینے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے ایک دفعہ یونیورسٹی نے ان کے ڈپارٹمنٹ میں جو کیریئر سے ریلیٹڈ ساری کام کرتے تھے, اور انہوں نے بلا لیا کہ یہ ہمارے ایم بی ہیں اور ان کے آپ انٹرویوز لیں اور سوچیں اور بتائیں کہاں جائیں یہ. تو مجھے بڑے مزے کے تجربے ہوئے. آپ کے کیسے ایکسپیرینسز رہے؟ یقیناً آپ تو پروفیشنلی ڈیسکون میں بھی جاب, اور اس سے پہلے بھی آپ کا مزے کا ایکسپوجر رہا, کیسے تجربے تھے آپ کے یوتھ کے ساتھ؟ میرا ڈیسکون سے پہلے ایک کمپنی کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے جہاں پہ جو ہے وہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز تھے, اور وہ یہاں سے لوکل مین پاور کو ہائر کر کے اوورسیز میں پلیس کرتے تھے. اچھا جی. وہاں پہ بڑے مزے کے ایکسپیرینس ہوتے تھے. جب ہم کیمپینز لانچ کرتے تھے تو باہر سے لوگ آ کے جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ کیا کرتے تھے, تو لوگ اتنی تعداد کے اندر آ جاتے تھے,
اور ایک صاحب جو ہیں وہ اگر وہ کسی الیکٹریشین کا انٹرویو دے رہے ہیں تو اگر ہم کسی پلمبر کا انٹرویو لے رہے ہیں تو وہی صاحب جو ہے دوبارہ پلمبر بن کے آ جائیں گے. تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ سچویشن ہوتی تھی. صحیح جی. اور یہ زیادہ نہیں آپ نے دیکھا ہمارے ہاں ایکسپرٹ ہی نہیں ہے لوگوں میں, کئی چیزوں میں ہر فن مولا ہے ہر بندہ, اور ہر بندہ ہی جون سا ہے وہ بڑا سا اینکر بننے کی کوشش کر رہا ہے, بڑا سا ایچ آر مینیجر بننے کی کوشش کر رہا ہے, بڑا سا ٹرینر بننے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ ایک چھوٹی سی جو اسکل ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. ایسا ہے نا جی؟ بالکل جی بالکل. ہمیں دیکھیں اسکلس کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں. کام شاید جو ہے وہ ہمارے لیے ایک وہ وائٹ کالر کام جس کے اندر ایک کمپیوٹر ایک لیپ ٹاپ جو ہے اس کے اوپر ہم اگر کوئی کام کر رہے ہوں تو وہ کام ہے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام کرنا پڑ جائے تو وہ شاید ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ یار یہ تو بھائی ہم نہیں کر سکتے. قسم کے زیادہ تر لوگ ہیں ایسے, دیکھا ہے آپ نے, کام چوری ہے, سستی بہت زیادہ ہے. میں لوگوں کے ساتھ میرا مزے کا ایکسپیرینس رہتا ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر بندہ ترقی کرنا چاہتا ہے, کام نہیں کرنا چاہتا. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ جی بڑے انسان بن جائیں اور کام بھی نہ کرنا پڑے. یہ ایٹیچیوڈ بہت زیادہ نہیں ہو گیا ویسے اب؟ بالکل جی بالکل, بہت زیادہ ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک کنفیوژن ہے جو کہ میرا خیال ہے یوتھ کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت فرسٹریشن ہو رہی ہے یوتھ کے اندر. صحیح, بغیر ٹکٹ کی لاٹری نکالنا چاہتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہو گیا. ایک زبردست سا گانا سنتے ہیں علی صاحب, آپ اگر اجازت دیں, اور بڑا ڈسکو قسم کا سنتے ہیں جی, اور شام سب کی رنگین کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو سامعین جون سا ہے وہ سوال ہم کریں گے کہ امپلائبلٹی سکلز جون سی ہیں وہ کون سی ہیں, انہوں نے کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک. اچھا سر, یہ امپلائبلٹی سکلز کی ہم بات کر رہے تھے, میں نے بھی دیکھا ہے پڑھانے کے دوران بھی, اور یقیناً آپ نے اپنے جاب کے ایکسپوجر ایکسپیرینس میں بھی دیکھا ہوئے گا کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے, MBA کیا ہوتا ہے انہوں نے, یا وہ انجینئرز ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ سکلز نہیں ہوتی جن کو ہم نے نام دیا امپلائبلٹی سکلز جو لازم ہے. وہ ہمیں بتائیے کہ وہ کون کون سی سکلز ہیں جو ایک جاب یا اچھی جاب کے لیے ضروری ہیں ایک بندے میں ہونے. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اسکل کی لسٹ بہت لمبی ہے. جی جی بہت لمبی ہے. لیکن تو سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے جی جی جس کے اوپر اگر میں کہوں کہ اگر ہم صرف اس اسکل کے اوپر ہم فوکس کر لیں تو باقی اسکلز جو ہے نا اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم آہستہ آہستہ جوائن کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. بٹ یہ اسکل بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑی کامن اسکل ہے جس کو ہم کمیونیکیشن اسکلس کا نام یا ٹائٹل دیتے ہیں. اور ایک چیز کی وضاحت شاید میں ضروری سمجھوں گا کہ کمیونیکیشن اسکلس کا مطلب لینگویج اسکلس یا ٹیڑھے منہ سے انگریزی بولنا نہیں ہے. کمیونیکیشن اسکلس آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات, اپنے جذبات, اپنی فیلنگس جو ہیں دوسرے جو ہے وہ کاؤنٹر پارٹ کو کنوے کر سکیں, سمجھا سکیں. صحیح جی. اور یہ بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو جو انسان ہے جی وہ بندہ سمجھ نہیں آتا, 3 4 سال ساتھ جاب کر کے بھی اور ٹائم گزار کے بھی سپارڈینیٹس کی بھی کئیوں کی سمجھ نہیں آتی. چاندہ کی یہ ویسے بہت بڑا ڈلیما ہے. یہ بہت جس سے بھی آپ بات کریں, جس کو مرضی بلائیں, وہ یہی بات کرے گا کہ جی بہت امپورٹنٹ اسکل ہے کمیونیکیشن اسکلس, لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. جی. کوئی سیریس ایفرٹ جو ہے وہ آپ کو نہ اسکولوں میں نظر آئے گی, نہ کالجوں میں نظر آئے گی, نہ یونیورسٹیز میں نظر آئے گی. بیکاز یہ اسکل جو ہے وہ اٹ از ٹیکن ایز گرانٹیڈ کہ شاید کہ آپ بولنا ہی ہے تو بولنے کا کیا ایشو ہے, جو منہ میں آئے گا بول دیں گے. صحیح جی. سر ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ پہ آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے اور آپ کام بھی کر رہے ہیں, یہ کیا ہے سارا ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ اور اس میں کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ جو کہ ایک ٹرم HR میں کوائن ہوئی, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, دے آر کالڈ ٹیلنٹ. اور وہ آبویسلی آپ کے لیے یا اس کمپنی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اس کو یو نیڈ ٹو ڈیولپ. جیسے جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہے اس کو اگر آپ پالش نہ کریں, ڈیولپ نہ کریں تو وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم پیرش ہو جاتی ہے. تو ٹیلنٹ بھی ایک ایسی چیز ہے اس کے اوپر اگر ہم کام نہ کریں تو یہ بھی آہستہ آہستہ آبسلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ارریلیونٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے
صحیح جی. اور اس کو ریفریش کرانے کے لیے صحیح جی. آپ کو ایک کانسٹنٹ ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. اور ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی اسی چیز کا نام ہے. اور بیسیکلی آپ کی جو اسٹاف ہے اس کو آپ کس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں اس کو ہم ٹرم یوز کر دیتے ہیں کہ اٹس ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ. اچھا، یہ چیمبر کا کیونکہ مطلب ریڈیو چینل ہے 98.6 جونس ہے، اس میں بزنس مینز بھی سن رہے ہوں گے یقیناً. آپ ایک ایسی چھوٹی کمپنی، چھوٹا ادارہ جس میں بہت کو پروڈکٹیوٹی نہیں ہے ایز سچ، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کوئی ایچ آر کو انٹروڈیوس کرانا اور ان کنسپٹس کو، ان چیزوں کو ایڈ کرانا، آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان کے لیے؟ میں ان کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ پہلے تو جو سی ای اوز ہیں ان کمپنیز کے اور جو سیٹ ہیں اس کمپنیز کے، ان کو ایچ آر کا کوئی کورس، کوئی کتاب، کوئی مٹیریل جو ہے وہ پڑھ لیں. بیکاز انلیس انٹل وہ خود کنونس نہیں ہوں گے، جو آپ جتنا مرضی بڑا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کھڑا کر دیں، جتنے مرضی کوالیفائڈ لوگ لے آئیں، تو وہ کنوکشن جب تک ان کی نہیں ہوگی تو وہ شاید آگے کیسکیڈ نہیں ہو پائے گی. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ایسا ہے نہیں، جو لوگ جانتے نہیں ہیں جب وہ جانیں گے نہیں تو وہ امپلیمنٹ اس کو اور کہاں پر پلیس کریں گے. یہ پرابلم ہے. ایسا صحیح بات کہہ رہے ہیں سر. ایک ادارہ، اس کا ویژن کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ لائک کوئی کمپنی ایکس وائی زیڈ، کوئی کمپنی، نام نہیں لیتے، اس کا ویژن اور پھر اس کے امپلائز کا ویژن کتنا میٹر کرتا ہے؟ دیکھیے، ویژن اتنا ہی میٹر کرتا ہے جتنا ہمارا جو ہے وہ ویژن میٹر کرتا ہے. ویژن کا مطلب ہمیں آنکھ سے جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جہاں تک نظر آ رہا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے یہی ویژن ہے ہمارا. اسی انہی آنکھوں سے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے، ان کو جو جو کچھ نظر آ رہا ہے یا جو عقل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ان کو جو جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم ویژن کہتے ہیں. اور اسی کو اگر ہم جو ہے وہ تھوڑا سے بڑے اسکیل پہ لے جائیں تو کمپنیز کے ویژن جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جنرلی کمپنی کے اوپر جو ہے وہ چند لوگ بیٹھ کے ایک بڑی ہائی فائی قسم کی انگریزی کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کو انوینٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ ایز اے ویژن اسٹیٹمنٹ کے نام سے پوری کمپنی کے اندر پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ایشو وہاں آتا ہے جب آپ اس کمپنی کے لوگ جو اس کمپنی کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوتے. جی، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ویژن کیا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیٹ یا ایک مالک کے کمپنی کا سب سے پہلے کس کو وہ ہائر کرے؟ جہاں سے کمپنی میں ایچ آر، اب وہ سمجھ گیا ایچ آر کی اہمیت، یعنی ہم مان گئے ہیں کہ ایچ آر بہت ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے ہائر کس کو کرے گا اس سسٹمز کو بنانے کے لیے؟ اگر آپ ایچ آر کی جو ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن ہیں اس حوالے سے اگر آپ سوال کر رہے ہیں، جی، تو آبویسلی پہلے جو ہے وہ ہائرنگ آبویسلی اسے ایک ایچ آر جرنلسٹ کی ضرورت ہے جو کہ پورے کے پورے ایچ آر کو سمجھتا ہے اور اس میں ریکروٹمنٹ، اسٹافنگ کا فنکشن آتا ہے. پھر آپ نے جو ان کو ریوارڈز اینڈ کمپنسیشن دینی ہے جو کہ ایٹ پار ہونی چاہیے مارکیٹ کے ساتھ، وہ والا فنکشن آتا ہے. اینڈ تیسرا امپورٹنٹ فنکشن جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی بولتے ہیں، یہ فنکشن آتا ہے. تو اس کو ایک ایچ آر جرنلسٹ آئی بلیو کہ اگر وہ ایک ہائر کر لے ٹو اسٹارٹ وتھ، اس کو نام کوئی بھی دے دے، ایچ آر مینیجر دے دے، ایچ آر ڈائریکٹر دے دے، ایچ آر ہیڈ دے دے، بٹ سم ون who understands the whole HR picture، اور وہ آ کے آپ کو جو ہے وہ ایک بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کو بنا کر دے. لیکن مجھے ان کی ہائرنگ کے بعد جو پہلا کام میں کہنا چاہوں گا ان سیٹس کو یا ان سی ای اوز کو کرنا چاہیے، وہ پہلے اس ایچ آر کے اسٹاف ممبر کو اپنے بزنس کی انسائٹ دیں. بیکاز وہ جس بھی فیلڈ سے آ رہا ہے اس کو اگر آپ کی انڈسٹری کا پتہ نہیں ہے، آپ کی کمپنی کے ڈائنامکس کا نہیں پتا، وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. نو ڈاؤٹ. تو پہلے
کچھ ہفتوں کچھ مہینوں میں ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی کمپنی کا سائز کیا ہے اور کہاں کام کرتے ہیں, تو آپ اس آدمی یا اس خاتون کو جس کو آپ ہائر کر رہے ہیں اس کو اپنی کمپنی کی اور اپنی انڈسٹری کی فل نالج دیں, سو دیٹ کہ وہ اپنی جتنی بھی ایچ آر کی ٹرمینالوجیز ہے اور ایچ آر کے سسٹمز ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹیلر کر کے لے کر آئے. اچھا, آپ کنسلٹنسی کا بھی آپ کا کوئی رہا ہے ایسا ایکسپوجر کہ ایچ آر کے حوالے سے کنسلٹنسی کبھی آپ نے دی ہو, یا کال آئی, یا آئندہ سے کال بھی آ سکتی ہے؟ فیوچر میں ضرور پلان ہے, لیکن ایسے کنسلٹنسی کا ایکسپیرئنس اس طرح نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ میں نے ایچ آر کنسلٹنسی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کنسلٹنسی جو ہے اس کے اندر کچھ کام کیا تھا. صحیح جی, بہت اعلیٰ جی. میرا خیال ہے گانا سننے جی, یہ کیونکہ ایچ آر کا ٹاپک بڑا خشک سا ہوتا ہے, اس کو جو سا نا رنگین بنانے کے لیے گانا ایڈ کرنا بالکل جی. آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکسیشن بہت ضروری ہے. لے جی, ایک گانا سنتے ہیں زبردست سا, اور گانے کے بعد واپس آتے ہیں اور نئی مزے کی باتیں علی زیدی صاحب کے ساتھ کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. منزل کا مسافر قاسم علی شاہ, اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں علی زیدی صاحب ہیں. علی صاحب, جب بھی کوئی کمپنی چلتی ہے اور اس کے بعد اسے ایچ آر کی بھی اہمیت پتہ لگ گئی, ایچ آر مینیجر بھی رکھ لیا, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو ایک بڑا گروپ اگر ہے تو اس کے پاس اپنے ٹرینر ہو سکتے ہیں, اور یا اپنے لوگ جو سینئرز ہیں وہ ٹریننگ دے دیتے ہیں. لیکن ایسا چیلنج بھی آتا ہے کہ ہمیں ٹرینر ہائر کرنا پڑتا ہے باہر سے. کچھ تو ادھر دیکھ رہے ہیں کچھ کمپنیز ٹریننگ کی ایسی ہیں جو باہر سے ہی ٹرینر منگاتی ہیں, دوسرے کنٹری سے, سری لنکا سے یا انڈیا سے کہیں سے منگواتی ہیں. آپ کو اس حوالے سے کیا ایسے چیلنج ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک ایشو جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بیکاز ہم لوگ ایک انجینئرنگ کمپنی ہے. اچھا جی. اور ایک ٹیکنیکل کمپنی کے ہونے کے ناطے سے ہمیں جو زیادہ تر ٹریننگ ریکوائرمنٹس آتی ہیں وہ کچھ ٹیکنیکل نیچر کی ہوتی ہیں, اور کیونکہ ایک خاص نیش کے اندر ہم کام کر رہے ہیں تو وہ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ہمارے لیے ان ہاؤس ریسورسز جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں, جن کو ہم سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں, ان سے ہمیں استفادہ کرنا پڑتا ہے. اور چیلنج اوبیسلی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور انہیں کام بالکل بہت اچھا آتا ہوتا ہے, بٹ وین اٹ کمس ٹو ڈیلیوری تو اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا, وہ اگین اٹس این آرٹ, جس کے ٹرینرز پیسے لیتے ہیں اور جس کو ہم اور تمام لوگ جو ہیں وہ بہت جو ہے نا وہ شوق سے سنتے ہیں. تو وہاں پہ کچھ چیلنج آتا ہے, لیکن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر بات کی جائے تو اس وقت آنے والے دنوں کے اندر میرا یہ سمجھوں گا کہ جو ان ہاؤس ایکسپرٹس ہیں آپ کے, چاہے وہ ٹیکنیکل ایریا میں ہوں, چاہے وہ آپ کے کسی فنکشنل ایریا میں ہوں, تو ان کو جو ہے وہ ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس کو ہمیں ایک کیش کرنا چاہیے, اور ان کو جو ہے وہ فردر پالش کر کے اور ان سے جو ہے وہ ٹریننگ سروانی چاہیے. مجھے پتا ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں تو میرے بہت سارے دوست جو ہیں جو کہ پروفیشنل ٹرینرز ہیں وہ بہت ناراض ہوں گے, لیکن دس از دا ہارڈ فیکٹ. اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان ہاؤس ٹریننگ کلچر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ آج کل بات ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے, اور ہم بھی اپنی کمپنی کے اندر بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ان ہاؤس ٹرینرز جو ہیں ان کا ایک اچھا پول جنریٹ کریں, سو دیٹ کہ ہم جو ٹریننگ مینرز ہیں وہ ان کو انکریز کر سکیں مینی فولڈس. فیوچر کیا دیکھتے ہیں ٹریننگ کا, ٹرینرز, ٹریننگ کا اور ان سب چیزوں کا اگلے 5 سال بعد؟ ہم یقیناً آج سے 5 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, اگر جائیں پیچھے جائیں تو آپ کو وقت یاد ہوگا جب ہم نیا فائز سیال کو سننا شروع ہوئے اور یہ سارے لوگ جب لے کر آئے تو بڑا ایک ہٹکے تھا, کیونکہ ہم لوگ یہاں کے عادی تھے صرف مذہبی تقریریں سننے کے, ہم اپنی اصلاح بھی اس سے کرتے تھے. سیلف ہیلپ اور یہ ٹرمینالوجیز یہ آئیں کو پچھلے چند سالوں میں. 5 سال بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا تبدیلی آئے گی اور ٹریننگ کا فیوچر کیا ہوگا یہاں پر؟ میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے, بلکہ آئی ایم کوائٹ پازیٹیو کہ جو ٹریننگ کا اور ٹرینرز کا جو اسٹینڈرڈز ہے وہ بہت امپروو ہوگا, بیکاز کیونکہ اب آلریڈی بہت زیادہ کمپٹیشن آ گیا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایز اے پروفیشنل
جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے جیسے اس کے اندر کمپٹیشن آئے گا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا معیار بہت امپروو ہوگا. لیڈر کا کتنا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کو لیڈ کرنے والے لوگ؟ کیا صرف لیڈر ہی کمپنی کو بہت آگے تک لے کے جا سکتا ہے یا پھر جو سبارڈینیٹس ہیں ٹیم ہے اس کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں لیڈر ایک بڑی کنفیوز سی ٹرمینالوجی ہے جو کہ ہم مینجمنٹ میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو ایک غلط جو ہے وہ رنگ میں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو جس کے پاس پوزیشن ہے وہی شاید لیڈر ہے. اور جو جب تک آپ کسی پوزیشن کے اوپر نہیں پہنچیں گے یا کسی کمپنی کے مینیجر جنرل مینیجر یا ہیڈ نہیں بنیں گے تو آپ شاید لیڈر نہیں ہیں, آپ لیڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہر بندہ لیڈر ہے اور اگر وہ 2 یا 4 لوگوں کو مینیج نہیں بھی کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو مینیج ضرور کر رہا ہے. کیسے وہ ٹائم گزار رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, کہاں جانا چاہتا ہے, اور جو اس کی فیملی ہے اس کو بھی obviously وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ. تو لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر جو ہے نا وہ لیڈرشپ سچویشن لیڈرشپ وہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس کا میں بہت بڑا جو ہے وہ فین ہوں. اس کو جو ہے وہ ہمیں میرے خیال ہے زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشنز کے اندر لیڈر ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سر کیسے ڈیولپ کرتے ہیں سسٹمز کے ٹیلنٹ کو, کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اور کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے ان سسٹمز کو؟ یہ بڑا سا سوال ہے جی آپ کا. ہم جنرلی یہ سمجھتے ہیں اگین جو میں کہنے جا رہا ہوں, میرے جو ساتھی اور میرے جو دوست ہیں جو کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جن کا تعلق ہے وہ شاید ناراض ہوں, لیکن دس از دا میں ناراض نہیں ہوں گا جی, میں وعدہ کر رہا ہوں. تھینک یو قاسم صاحب. جنرلی ہم ہر ایشو کو جو ہے وہ ٹریننگ ایشو سمجھتے ہیں اور اس کو کسی ٹریننگ ایونٹ کے ساتھ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار آج کل کیا لوگ جو ہے نا وہ شاید موٹیویٹڈ نہیں ہیں تو یار ایسے کوئی موٹیویشن کے اوپر ٹریننگ کروا دیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تو ایک ٹیم بلڈنگ کا کوئی ایونٹ کروا دیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے جو ہے وہ ڈائگنوسس کر کے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ ٹریننگ ایشو ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی موٹیویشن ٹھیک نہیں ہے اور ان کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹیم ڈائنامکس ہے یا کیمسٹری ہے وہ نہیں مل رہی ہے, یا ٹرسٹ کا ایشو تو نہیں ہے, یا کوئی ہماری پالیسیز ایسی ہیں, یا اس بندے یا اس خاتون کے گھر کے کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے, یا اس کا باس کے ساتھ کچھ ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ اس قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ آ رہا ہے. تو پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو کہتے ہیں دیر آر 3 E's آف ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ. ایک ای obviously ٹریننگ کا میں بندہ ہوں تو ایک تو obviously ایجوکیشن ہے, دوسرا ای ایکسپیرئنس ہے, اینڈ تیسرا ای ایکسپوجر ہے. تو ہم ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کریں تو سارا کا سارا ویٹ جو ہے ہم ٹریننگ ایونٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ کوئی ٹریننگ کروا دو, کوئی ایسا پروگرام کرا دو جس سے یہ بندہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. ایک سروے کے مطابق اکراس دا بورڈ تمام انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو مور اور لیس 60% جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے 60 to 70% اگر آپ کہہ لیں تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ ایکسپیرینشل بیسڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں, جس کو آپ آن دا جاب ٹریننگ کا نام دے دیں, آپ ڈفرینٹ اسائنمنٹس کا نام دے دیں, کوئی آپ اس کو اسٹریچ اسائنمنٹ دے دیں کہ یہ آپ کر کے دیکھیں. تو اس سے جو لوگ سیکھتے ہیں وہ 60 to 70% ان کی ڈیولپمنٹ اس سے ہوتی ہے. پھر مور لیس 20% ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایکسپوجر سے ہوتی ہے. آپ کسی ایسے ایونٹ میں بھیج دیں جہاں پہ وہ ایکسپوز ہو ڈفرینٹ نیشنلٹی کے ساتھ, کوئی ایسا جو ہے وہ کام کریں, اس کو شیڈوئنگ کا موقع دے دیں, کسی ایسے جو ہے وہ ایکسپرٹ کے ساتھ, کسی ایسے پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ, کسی ایسے فائنانس مینیجر کے ساتھ یا HR مینیجر کے ساتھ آپ ایک ینگ
بندے کو اٹیچ کر دیں اور اسے کہیں کہ یار آپ نے شیڈو کرنا ہے. شیڈو کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے, اس کو آبزرو کرنا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے. مجھے اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے بھی جو ڈرائیونگ شاید سیکھی ہے, میں نے ایٹ لیسٹ جو ڈرائیونگ یا موٹر بائک سیکھی ہے وہ تھرو آبزرویشن سیکھی ہے. بالکل صحیح. بچے بھی تھرو آبزرویشن سیکھتے ہیں. تو آبزرویشن جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ کا بہت اچھا ٹول ہے. اور تقریباً 10% ڈیولپمنٹ جو ہے لوگوں کی, جس کو ہم ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, وہ تھرو ڈفرینٹ اپروپریٹ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ جو ہے وہ ایونٹس کے تھرو جو ہے وہ ہوتی ہے. سر کہاں دیکھتے ہیں 5 سال بعد اپنے کس ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ بڑا مزے کا سوال ہے اس اعتبار سے کہ کمپنی کے ساتھ ساتھ ہم تو قائل ہیں نا, چل کے بندے ہمارے بھی ویژنز ہیں, تو کس ویژن کے ساتھ اور کہاں 5 سال بعد خود کو دیکھتے ہیں؟ بڑا آپ نے ڈیفیکلٹ سوال کیا ہے. آئی ہوپ کہ میری کمپنی کے لوگ نہ سن رہے ہیں اس کو. میرے اندر جو ہے وہ انٹرپرونیور جو ہے وہ ایک اندر سے امڈ کے بعض اوقات باہر آتی ہے. آئی وانٹ ٹو بی این انٹرپرونیور, اور سونر اور لیٹر میرا ویژن یہ ہے کہ میں نے تقریباً 1 ملین جابس جو ہیں وہ کریٹ کرنی ہے. اور جابس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہائی فائی قسم کی جابس ہوں. وہ تمام کے تمام ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو ایون انکلوڈنگ جو ہمارے بیگرز ہیں, ان کو کیسے انگیج کرنا ہے دیٹ کہ اس لعنت سے ہم جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں. اور جو ایسے لوگ جو کہ اپنی اننگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کھیل چکے ہیں, وہ ہمارے جو ہے وہ 60 سال سے ریٹائر ہو گئے اور گھر میں صرف وہ ٹی وی اور فوت ہونے کا انتظار. یہ بڑا چیلنج ہے, بڑھاپے میں صرف انتظار کرنا شروع کرتا ہے کہ ایک دن ہم نے چلے جانا ہے, بس پورے دن رہ گی. اور ہماری بہت ساری خواتین ہیں جو کہ گھروں میں صرف کچھ نہیں کر رہی سوائے جو ہے وہ رسالے پڑھنے کے. بڑا کام ہے ویسے رسالے پڑھنے کے, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. یا جو ہے وہ لوگوں کی باتیں کرنے کی, یا بڑا کام ہے ویسے. ان سے پوچھے تو کہیں گے جی بڑا کام ہے ویسے. بالکل. ہم گھر جائیں گے ویسے واپس باتوں کے بعد. اچھا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے یہ بات بڑی شاندار لگی آپ کی کہ جب تک ایک بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جاب دینی ہے, یقین کیجیے گا یہ بہت بڑی سوچ ہے. اور یہ سوچ جب تک ہماری قوم میں, یوتھ میں, آج کے نوجوانوں میں نہیں آتی کہ ہم صرف جاب لینے والے نہیں ہوں گے, کل کو ہم جاب دینے والے بھی ہوں گے, تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. سب انقلاب جو ان سے ہیں وہ نعروں تک ہیں. جب تک یہ سوچ نہیں آتی کہ یہاں کی یوتھ اس قدر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی ہو کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو انگیج کرے, اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرے, اس ٹیلنٹ سے ملک کی خدمت بھی ہو اور یہ ملک بھی ترقی کرے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے ٹائم کا بھی اور آپ کی اتنی خوبصورت باتوں کا بھی. بہت شکریہ قاسم صاحب, تھینک یو ویری مچ. سامعین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. منزل کا مسافر قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور انشاءاللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اگلا پروگرام. اللہ حافظ.